सुंदर है लहू में उसके कुदरत है बदलता सबकी सीरत है कैसी उसकी अजमत है सुंदर मेरा यसु सुंदर है लाए है जिंदगी बंदगी यीशु की बंदगी है खुशी वो ही सच्ची खुशी रोशनी यीशु है रोशनी वो मार्ग है वो सत्य है वो जीवन है सबका वो प्यार है उद्धार है वो सबको देगा जिंदगी forever जिंदगी forever आसमानी खुदा हमको आशीष दे रूह से भर दे हमें अपना अभिषेक दे यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा वो प्यार है उद्धार है वो सबको देगा जिंदगी forever जिंदगी forever। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है या कोई और बोझ है जो आपके दिल पर है और आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ मिल के खुदा की इबादत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कैलगरी मोज़ेक चर्च की इबादत हर संडे को 1 बजे दोपहर सेंट जॉर्जेस एंग्लिकन चर्च 244 टेम्पल माउंट रोड में मुनक्कद होती है और वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग मिलकर खुदा का कलाम सीखते और उसकी हम्द व सना की गीत गाते हैं। इस बारे में भी अब अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम के शुरू में पहले एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में। आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। नाज़रीन, हम इन दिनों में मरकज़ की अंजील से अपनी हदायत के लिए कुछ बातें देख रहे हैं, उन असूलों पर गौर कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की तालीमात को और उनके मुजज़ात को देख रहे हैं और उनसे अपने लिए कुछ न कुछ सबक हासिल कर रहे हैं। आज हम मरकज़ की अंजील के 7वें बाब में पहुँचे हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी की जो खिदमत थी उसको जारी रखे हुए हैं। और हम आज गौर करेंगे कि कैसे बाज़ फरीसी और बाज़ फ़कीह उनके पास जमा होते हैं जो यरूशलेम से आए थे। यरूशलेम उस वक्त यहूदियों का एक कैपिटल यानी गढ़ था, जहाँ से जैसे हेड ऑफिस से लोग यहाँ आए उनके पास, और उन्होंने देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। लेकिन फरीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते थे। बाज़ार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें, नहा न लें, खाना नहीं खाते थे। और भी बहुत सी बातों को
جو ان کو پہنچی ہیں پابند تھے، جیسے پیالوں میں اور لوٹوں میں اور تانبے کے برتنوں کو کیسے دھونا ہے۔ بس فریسیوں اور فقیہوں نے ان سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر عمل نہیں کرتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیتے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا یسایہ نے یعنی نبی نے کوئی 700 برس پہلے تم ریاکاروں کے حق میں خوب نبوت کر کے نہیں کہا؟ کیا بولا؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں لیکن انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ اگر باپ یا ماں کو ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے فائدہ مجھ سے پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم پھر اسے اپنے ماں یا باپ کی کچھ مدد نہیں کرنے دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہتیرے کام کرتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت کامن پرابلم ہے جس کو ٹیکل کیا وہاں پر ان لیڈرز کے ساتھ جو اس کے پاس آئے یروشلم سے گلیل میں، اور مین بات یہی تھی کہ وہ روایتیں جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو ٹریڈیشنز کو یعنی جو لوگوں نے ان کو بتائی ہیں باتیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو خدا کا کلام یعنی خدا کی جو کلام کی جو جسٹ ہے، جو اس کی اندرونی مقصد اور مطلب ہے، اس کو وہ بھلا دیتے ہیں، کیونکہ اوپر یعنی دکھاوے کی چیزیں تو بہت سی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹریڈیشنلی ماننا چاہتے ہیں، اور یہ میں سوچتا ہوں کہ مذاہب میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے کہیں نہ کہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ٹریڈیشنز جو ہیں اپنے اپنے مذاہب میں لے لیے ہیں، اور کئی دفعہ انہی ٹریڈیشنز کی وجہ سے جماعتوں میں اور کلیسیاؤں میں اور مندروں میں بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایک روایت کو ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ روایت اچھی نہیں ہوتی۔ تو پربھو یسوع مسیح نے یہاں پر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یسایہ نبی نے پہلے سے ہی تمہارے بارے میں نبوت کر دی تھی، اور اس نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ لوگ سطحی طور پر یعنی سپرفیشلی اوپر سے دکھاوے کے لیے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے بہت دور ہیں۔ ہونٹوں سے تو وہ میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے بہت دور ہیں، اور بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ اس وقت بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے ایون مذہب کو بھی اپنی آڑ بنا لیتے ہیں اور سپرفیشل رہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ ہونٹوں سے تو خدا کی تعریف کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے، شاید روزے رکھیں گے اور خیرات دیں گے، لیکن ہمارے دل خداوند سے اور جو پرمیشور اور پروردگار ہمارا بنانے والا ہے اس سے اور اس کی باتوں کو ماننے سے بہت دور ہیں۔ یہی حالت تھی جو اس نے چیلنج کر کے کہا ان کو، اور پھر ایک مثال دی، کیونکہ پربھو یسوع مسیح عموماً جب تعلیم دیتے تھے تو وہ ان کو سمجھاتے تھے زمینی چیزوں سے مثال دے کر تاکہ وہ سمجھ جائیں ان کے روحانی مطلب کو۔ تو پربھو یسوع مسیح نے کہا کہ ایون ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے، موسیٰ نے جو شریعت کی کتاب میں حکم دیے ہیں ان میں سے 5واں حکم تھا کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو تجھے عمر کی درازی ملے گی اور تجھے خوب برکت ملے گی۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی روایتوں کی وجہ سے جو کچھ ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے آپ لوگ کہتے ہو کہ میں نے تو خدا کی نظر کر دیا، اپنا وقت شاید، اپنا پیسہ، اپنا ٹیلنٹ، اور اپنے ماں باپ کی آپ جس طرح سے حکم میں آیا ہے
عزت نہیں کرتے اور ان کی کیئر نہیں کرتے۔ تو کہتے کہ کیسے تم پھر خدا کے حکم کو مان سکتے ہو؟ تم نے پھر انسانوں کی روایت کی وجہ سے خدا کے حکم کو باطل کر دیا، اس کو رد کر دیا۔ تو کہتے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کر وہ ان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر سے آدمی کے اندر میں داخل ہوتی ہیں وہ اسے ناپاک نہیں کرتی، مگر وہ چیزیں جو آدمی میں سے نکلتی ہیں یعنی اس کے اندر ہوتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا کہ جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے کیا نکلتے ہیں؟ برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں نکلتی ہیں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ پربھو یسوع مسیح نے آج ہمیں یاد دلایا ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ بری عادت سیکھ لی۔ پربھو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان کا اثر آپ پر اتنا نہیں ہو سکتا جتنا ان چیزوں سے ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ اور اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے؟ انہوں نے پھر ایک ایک کر کے یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں بتا دیں، کیونکہ اندر سے ہی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے بتائی کہ انسان کے اندر کیا کچھ بھرا پڑا ہے۔ ہم جب کچھ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، برا ایکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آغاز جو ہے ہمارے تھاٹ پیٹرن سے ہوتا ہے، ہمارے خیالات میں ہوتا ہے، وہ وہاں جنم لیتا ہے۔ کیا سوچ ہوتی ہے، پھر وہ بدی کی سوچ ہوتی ہے، پھر اس کو ہم بناتے ہیں، اس کے بارے میں فینٹیسائز کرتے ہیں، اس کو ہم پھر ڈے ڈریم کے طور پر لے لیتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور پھر جب موقع پڑتا ہے تو وہی چیز ہم ایکشن میں لے آتے ہیں۔ کیا نکلتا ہے؟ حرام کاریاں نکلتی ہیں۔ پہلے تو خیال ہوتے ہیں نا، پھر حرام کاری کا مطلب ہوتا ہے سیکشول امورالٹی۔ ہم اپنے ہی خیال میں شاید کسی کے لیے سوچتے ہیں اور پھر اپنے ہی ذہن میں شاید اس کے ساتھ کرتے ہیں جو بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، فینٹیسائز کرتے ہیں، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو ہمیں پھر فکر نہیں ہوتا کہ ہم اس میں ملوث بھی ہو جائیں۔ وہاں سے ہی کہتے ہیں چوریاں نکلتی ہیں، لالچ، اور لالچ جو ہے وہ کتنی قسم کی چوری کرنے پر ہمیں قائل کر دیتا ہے، اور ہمارے دل سے یہ خیال آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی وقت دبا دیں اور اس خیال کو اپنے دل میں انٹرٹین ہی نہ کریں، اس کو زیادہ پمپنے یا پلنے ہی نہ دیں، تو یہ ہو نہیں سکے گا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے ہم کسی کا مال چرا لیں یا اپنی لالچ کی وجہ سے کوئی ایسا غلط کام کر لیں اپنے فائدہ کے لیے۔ خون ریزیاں خیالوں سے آتی ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں غصے میں، ناموافی کی روح میں، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کر ہم وہی سلوک کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس دنیا میں آج ہم کرائم کو دیکھتے ہیں۔ پھر زناکاریوں کا ذکر آتا ہے، لسٹ، اور پھر لالچ کا ذکر آتا ہے، جو انسان ایک دوسرے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے حسد میں یا پھر لالچ میں لگا رہتا ہے۔ مکر کا ذکر آتا ہے، ہپوکریسی کا، کہ ہم اوپر سے تو کچھ اور دکھائی دیتے ہیں لیکن بیچ میں ہماری زندگی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کیسی ہے۔ شہوت پرستی ہے، لسٹ ہے، یعنی بری اور ناپاک خواہشیں جو ہم اپنے دلوں میں ایسے پمپنے دیتے ہیں، اور لوگ تو نہیں اس کو دیکھ سکتے لیکن ہم بری نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں پر یا دوسرے جو اپوزٹ سیکس ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ایسے بد نظری سے دیکھتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، پرائیڈ آ جاتا ہے ہمارے اندر،
اور کامن سینس کی جو کمی ہے وہ ہمیں بے وقوفی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ اب جب کہ ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے آزادی پائیں۔ یہ ساری جو ناپاکی کی چیزیں ہمارے اندر پل رہی ہیں، ان کا توڑ کیا ہے؟ خدا کے کلام میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ زبور نویس داؤد نے کہا کہ خداوند میں اپنی راہ کو کیسے سیدھا رکھ سکتا ہوں؟ اور پھر اس نے جواب دیا کہ تیرے کلام پر نظر رکھنے سے، تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپانے سے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ہمارے اندر ہیں، جب ہم خداوند کے وچن کو، خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ان کا توڑ جو ہے ہمیں مل جاتا ہے۔ بجائے حرام کاری کے ہم پاکیزگی کی طرف چلتے ہیں، بجائے حسد کرنے کے ہم پیار اور محبت کی راہ سے چلتے ہیں، بجائے کسی کو ہم برا بھلا کہیں یعنی بدگوئی کریں اس کے، ہم اس کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بلکہ اس کے اپوزٹ سکھاتا ہے۔ سو میرے بہن بھائی، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل تو ناپاکی اور گناہ سے بھرے پڑے ہیں، لیکن شبھ سماچار آج یہ ہے کہ خدا کا کلام ہے جو ان سب باتوں کا توڑ ہے اور ان سب باتوں کا حل ہے، جو ہمیں سیدھی راہ بتا سکتا ہے، جو ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر سکتا ہے۔ پوتر آتما کی مدد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک اور پاکیزگی کی زندگی گزاریں تو وہ مدد ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، خداوند ہمیں اور زیادہ ڈھارس دیتا ہے اور ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ آئیے خداوند کے وچن سے اور اس کی پوتر آتما سے مدد پا کر اپنی زندگی کو پاکیزگی کی طرف چلاتے رہیں۔ सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा,